अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज आपकी 5th क्लास की इस्लामियत का 2nd चैप्टर का हम 2nd पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो है हमने 2nd चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका उन्वान था इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और ये हमने अपने इस लेक्चर में लास्ट टाइम ये बताया था आपको कि इताअत रसूल क्या है और क्यों ज़रूरी है और अल्लाह ताला का इसके बारे में क्या हुक्म है। यानी कि हमने कुरान पाक के हवाले से इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो है हम इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और इसके पेज नंबर 9 को जो है हमने आज पढ़ना है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इताअत रसूल जो है हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इस सिलसिले में या इस बारे में क्या फरमान है कि इताअत रसूल क्यों ज़रूरी है, और अगर इताअत रसूल नहीं करेंगे तो क्या हमारे ईमान पर कोई असर पड़ेगा। यानी कि मुसलमान को इस पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है। ये सारी बातें जो है हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा 2nd लेक्चर है और पेज नंबर आप 9 खोल लें, इसको रीड करेंगे। ठीक है बच्चों जी, देखिए गौर से, आगे रीड कर रही हूँ, पहले आप इसको सुने, मैं आपको समझाती जाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक इंसानों की हिदायत का ज़रिया हैं। ये आपको मालूम है कि नबूवत का जो सिलसिला था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उन सब को जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ही अमल करना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा रहती दुनिया तक अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर ही अमल किया जाएगा। तो जब ये बात तय हो गई कि अब ज़िंदगी गुजारने का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ही असल रास्ता है, तो लाजमी तौर पर हमें जो है अपनी ज़िंदगी के हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की जो है वो पैरवी करनी पड़ेगी, उस पर अमल करना पड़ेगा, उनकी इताअत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इताअत रसूल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कामयाब ज़िंदगी क्या है? अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करना, ये है ज़िंदगी की कामयाबी। और अल्लाह ताला के अहकामात क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब के सब अहकामात जो अल्लाह ताला के बताए हुए हैं, और इन सब को अदा करने का जो तरीक़ा है, सही तरीक़ा जो है वो हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन सब अहकामात की अदायगी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल किया जाए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, आपकी सुन्नत पर अमल किया जाए। ठीक है, इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो की इताअत ही जो है दरअसल अल्लाह ताला की इताअत है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये जो नबी आप के पास आया है या आए हैं जितने भी, तो ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये तो सिर्फ और सिर्फ वही बात आपको बताते हैं जो मेरा हुक्म है। यानी कि अल्लाह ताला ने जो उन्हें कहा वही बात वो हमें बताते हैं। तो इसलिए वो हमसे जो भी कहें हम उनकी हर बात को मानें, ठीक है, और उनके हुक्म पर अमल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसीलिए ज़रूरी है, और इसीलिए फरमाया गया कि जब तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करते हो तब दरअसल अल्लाह ही की इताअत करते हो, क्योंकि हम रसूल के हुक्म को जो मानते हैं वो रसूल का हुक्म जो है वो दरअसल अल्लाह ताला का हुक्म होता है। तो इसलिए फरमाया गया कि रसूल की इताअत दरअसल अल्लाह ताला की इताअत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं युतीइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह,
ترجمہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد تھے. اس کے بعد حدیث میں اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا. تو اگلا پیراگراف دیکھیں. اس بات کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا مین پوائنٹ نکالنا چاہیں آپ نکال لیں, میں 1-2 پوائنٹ نکال رہی ہوں. تمام احکامات کی ادائیگی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے, کیا فرمایا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ مزید پوائنٹس نکال لیجیے گا. میں نے آپ کو 2 پوائنٹ نکال کے بتا دیے. مین پوائنٹس آپ نکال لیتے تو اس سے آپ کا ایک خلاصہ تیار ہو جاتا ہے. اچھا جی, اگلا پیراگراف دیکھیے. اسی حدیث اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے اس کی مزید اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وضاحت فرمائی. کہتے ہیں کہ اس بات کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا, اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور اس کی اطاعت کی. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کو کرنے اور جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے, تو ایسی صورت میں دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی دراصل کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اطاعت کرنی پڑتی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جامع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے ہے. تو اگر پچھلے دنیا کے لوگ بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے, ان پر بھی یہی واجب تھا کہ وہ میری اطاعت کرتے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اطاعت رسول جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا جو ہے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام اگر ہم دینا چاہتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت قرآن کی صورت میں ان پر نازل فرمائی ہم لوگوں کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائیں, ان کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ پیش کریں, آسان لفظوں میں پیش کریں تاکہ عام انسان جو ہے اس کو سمجھ سکے. کیونکہ رسول تو خاص لوگ ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے عام انسان ہیں, ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. اسی بات کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے, ہمارے لیے آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے تاکہ وہ ان کے اللہ کے احکام کو آسان طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھا سکیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد تھا, قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائے, حکمت کی تعلیم دیں اور لوگوں کی اخلاقی تربیت کریں. اور اخلاقی تربیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود اخلاق کا پیکر ہوتے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیرت و اخلاق میں سب سے جامع ہے. آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے یا کوئی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے پہلے خود اس تعلیم کو یعنی ان تمام باتوں پر عمل کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور ان باتوں سے اپنے آپ کو روکا جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور خود عملی تفسیر پیش کی تاکہ جو ہے آنے والے جو دنیا میں جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے جو ہے وہ اس مثال کو سامنے دیکھ کر اس میں عمل کریں، اور یہ نہ کہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات یا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے عملی مثال ہمارے سامنے پیش کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا. اس لیے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. نمونہ کہتے ہیں مثال کو، بہترین مثال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ دیکھیں آخری نیچے آیت ہے تیسرے پیراگراف کے اینڈ میں کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر آپ کو قرآن پاک کو عملی طور پر دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں. آپ کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہنمائی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال لیں. آپ کو جو ہے وہ ہر شعبے میں جو ہے وہ مثال جو ہے وہ رہنمائی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے جو رسول جو ہیں انہوں نے اپنے اللہ کے احکام کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کی ہر حال میں اور ہر مرحلے پہ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ ان کی پیروی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا جو حصہ رہ گیا ہے وہ ہم نیکسٹ ٹائم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج کی جو ہے وہ اپنا کلاس ورک کر لیجیے، آپ لوگ جلدی سے ہیڈنگ ڈال لیجیے. دو خالی جگہ نکالیں. آج کا جو لیسن ہے، جو ٹاپک آپ نے پڑھا اس میں سے آپ 2 فل ان دا بلینکس نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو فل کریں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ اور 2 ہی جو ہے وہ آپ اس میں سے ایم سی کیوز نکالیں گے اور اس کو بھی سولو کرنا ہے پھر. اور 2 ہی جو ہے آپ نے غلط جملے لکھ کر اس کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ جی بچوں، کلاس ورک ہو گیا آپ لوگوں کا. اب آپ لوگ جو ہے اپنی کاپی میں آج کے ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلق اس کا ہوم ورک لکھ لیجیے. ٹھیک ہے؟ ان سوالات کے آپ کو جواب لکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کی بک کا کوشچن نمبر 2 بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگلا کوشچن جو ہے اطاعت رسول سے متعلق کوئی ایک حدیث آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، کیا لکھنا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، تو اطاعت رسول سے متعلق
کوئی ایک حدیث آپ لکھیں. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ میں آ گیا؟ آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.